बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल भी होगा। स्पेशल इसलिए होगा कि आज इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह कल से हमने नए साल में दाखिल हो जाना है। नई उम्मीदें और नया सब कुछ इंशाल्लाह जो है वो इस साल में होगा। आप लोगों ने उम्मीदें अच्छी रखनी है, सोचना अच्छा है, प्लानिंग अच्छी करनी है, तो इंशाल्लाह सब आगे चल के अच्छा ही अच्छा होगा। आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल इसलिए भी है, हम पूरे साल का खुलासा तैयार करेंगे कि आया पूरे साल में क्या क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या चीज़ें बुरी थी जिनको हम भुला के वहीं पर ही छोड़ के चले जाएंगे। इंशाल्लाह नए साल में नई चीज़ों के साथ दाखिल होंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन आज के शो में कुछ याद करेंगे उन लोगों को भी जो हमें छोड़ गए इस जहाने फ़ानी से कूच करके। और फिर इसके साथ साथ जानेंगे हुकूमत ने इस साल क्या किया, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या रहा, सीनियर तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, वो इस साल को क्या आवाम का साल देखते थे या फिर नहीं। इसके साथ साथ आज के मेहमानों से भी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह एंड पर जाके खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाएगा। दुआ इसलिए कि अल्लाह ताला नए साल को हम सब के लिए मुबारक और अच्छा साल लेकर आए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एज़ यूजुअल अच्छी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, बीमारी और इलाज का शरई तसव्वुर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन। दुआ सिखाई गई कि जब मैं किसी मर्ज़ में मुब्तला होता हूँ तो अल्लाह की ज़ात ही है जो मुझे शफ़ा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बीमारी के लिए दवा है, बुढ़ापा और मौत के लिए कोई दवा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा और मौत ये बीमारियां नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बीमारियों से इलाज करवाया और यह हमारे लिए सुन्नत। इलाज करवाना किसी भी एतबार से तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम भूख की हालत में खाना लेते हैं और प्यास की हालत में पानी पीते हैं। ऐसे ही जब हम किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो उस मर्ज़ को दूर करने के लिए हमें दवाई इख्तियार करना है। ये दवाई रूहानी वज़ाइफ की सूरत में भी हो सकती है और खाने पीने की अशिया की सूरत में भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से इलाज करना मना नहीं है। मर्ज़ असल में है क्या? इंसान की तबी कैफियत के बदलने का नाम मर्ज़ है। इंसान के जिस्म की एक हरारत लाजमी होती है, वो हरारत जब बढ़ जाए तो उसे बुखार हो जाता है, तो उसके लिए उसे किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल करना है। हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को पहले से आने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो इस वैक्सीनेशन लगवाने का अमल भी किसी भी एतबार से मना नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी बात जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं और अपना सेगमेंट शामिल करते हैं, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। फरीहा हमारे साथ मौजूद होंगी। फरीहा बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम के हवाले से तो लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और धुंध में भी जो है वो खासा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ शहर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी उसमें जो है कमी देखने को वाक़ई नहीं आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 373 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए काफ़ी अनहेल्दी है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया जा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में 220 और नेशनल हॉकी स्टेडियम में 214 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है। एक तरफ जहाँ पे हमें सर्दी से बचना है, वहीं पे हमें स्मोक से भी जो है बचना है। इसके लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और आउटडोर एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए और घरों से जो है गैर ज़रूरी तौर पर ना निकले और अपने जो घरों की खिड़कियाँ उसको बंद रखें ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी
ہے وہ ہوا کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکے. ایئر کوالٹی انڈیکس سے جو ہے وہ بچوں میں آنکھوں میں چبھن محسوس ہو رہی ہے بچوں کو, اور اسکن پہ بھی الرجی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو بتایا جا رہا ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور جبکہ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے ہفتے میں بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا رہی. سال ختم ہو گیا اور آج سال کا آخری دن ہے, لیکن دسمبر کے پورے مہینے میں بارشیں نہیں ہوئی. البتہ اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو لاہور میں جو ہے فضائی آلودگی سے جان چھوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, فریحہ تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ موجود تھی اور موسم کی صورتحال ہمیں فریحہ نے بتائی ہے کہ موسم کیسا رہنے والا ہے. میں نے کہ جیسے کہا کہ ہم نے پورے سال کا خلاصہ تیار کیا ہے, پورے سال میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا, ہم وہ چیزیں تو مینشن کریں گے ہی کریں گے, لیکن ان لوگوں کا ذکر کرنا, ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو دعا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان سب کی فیملیز کو صبر بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے ہم نے نئے سال میں داخل ہو جانا ہے, نئی امیدوں کے ساتھ جائیں گے. آج جو یہاں باتیں کریں گے ان کو یہیں چھوڑ جائیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ ہم جب کل آئیں تو ہم نہ بات کر سکے مہنگائی کی, نہ بات کر سکے کووڈ کی, نہ بات کر سکے. ایسا پاسبل نہیں. میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہیں. چلیں جی ان کی طرف ہی چلتے ہیں. ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعارف آپ کے ساتھ کراؤں گی. قذافی بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور راؤد الشاد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ لوگ کو پتہ ہے میں ابھی گفتگو کر رہی تھی, انٹرو دے رہی تھی, اور جیسے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ کل ہم اس چیز کا تذکرہ نہ کریں, اور جب میں نے ادھر دیکھا یہ لوگ مسکرا رہے تھے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں زیادہ ہی کچھ جذباتی باتیں کر رہی ہوں اور خواب دیکھ رہی ہوں, یہیں پہ رک جاؤ. آپ کے جذبات بڑے زبردست ہیں, اور میں نے کہا اچھے کی امید رکھنی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن چونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں. مجھے بہت سارے سائیکیٹرسٹ نے بٹ صاحب یہ بات کہی ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی آپ کے عمل ہوتے چلے جاتے ہیں, تو اچھا میں نے کہا سوچیں گے تو اچھے ہی عمال ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کی اور میرے اچھا سوچنے سے شاید مقامی سطح پر تو بہتری آئے, لیکن اجتماعی طور پر تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تبدیلی ان کے اچھا سوچنے سے ممکن ہے جنہوں نے کل منی بجٹ کا ایک نیا جو طوفان ہے مہنگائی کا برپا کیا ہے, اور جس میں پہلے دعویٰ یہ کیا گیا کہ جو مختلف اشیاء ہیں ان کو سستا کیا جا رہا ہے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ منی بجٹ میں پھر سے ان ساری اشیاء کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوگا. سیل ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, 350 ارب روپے کے یہ ٹیکسز ہیں جو اب راؤ صاحب کو تو میں یہی روکنے والی ہوں کیونکہ یہ اچھی باتیں بالکل نہیں کر رہے ہیں, جو آپ کو برداشت کرنا ہوں گے نئے سال میں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم مہنگائی کی بات نہ کریں. اچھا جی, آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام آپ کی کل پہلی سٹوری ہی اس مہنگائی پہ ہونی ہے, جو ایک بم جو گرایا گیا کل. میں آپ کو اسی لیے روک رہی ہوں, آپ چپ کر جائیں. میں نے کہا ہے کہ ہم نے اچھے کی امید رکھنی ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ بٹ صاحب موجود ہیں, اور بٹ صاحب نے ہمیں بتانا ہے پورا سال حکومت کی کیا کارکردگی رہی. آئی ہوپ بٹ صاحب کو ہم یہ ٹف ٹائم ویسے دے رہے ہیں, اور راؤد الشاد صاحب بتائیں گے ہمیں کہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم خاصی متحرک بھی سم ٹائم نظر آئی, کبھی پی ڈی ایم آپ کو بالکل ہی ختم ہوتی نظر آئی. عوام کا دونوں میں سے کس نے سوچا؟ بٹ صاحب کیسی رہی حکومت کی کارکردگی پورا سال؟ آپ مجھے کدھر لے جا رہی ہیں؟ یہ مشکل نہیں ہے, آپ کو بہت آسان چیزیں بتانی ہیں, وہ تو فنگر ٹپس پہ ہیں لوگوں. راؤ صاحب میں سوچ رہا تھا کہ کون سی بہت آسان چیز ہے, میں نے آپ سے پوچھی. نہیں میں تو آپ نہیں, یہ آسان ہے, بہت آسان ہے. پتہ نہیں, میرا خیال ہے آپ کے ساتھ. پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ جو بندہ سوچتا ہے اچھا ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے اپنی بات کی نفی کر دی ہے اپنی ارلی گفتگو میں, تو اب دیکھیں ہم کاش یہ جو اپروچ ہے آپ کی یہ وہاں تک بھی چلی جائے تو ہمیں کچھ اچھا ہوتا ہوا ملے. بہرحال میں اس پہ نہیں. کارکردگی میرا نہیں خیال کوئی اتنی ایز سچ کوئی بہت اچھی پی ٹی آئی حکومت کی نظر آئی ہو ہمیں. آپ یہ دیکھ لیں میگا پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے بنائے تھے, فردوس انڈر پاس ہے, اس طرح کے جو اور یہ جو گلاب دیوی انڈر پاس ہے وہ آپ نے بنا دیا, یہ چیزیں ہیں. اچھا, اس پہ ہمیں درے نایاب جوائن کرے گا. اوورآل جو عوام کی فلاح کے لیے باتیں کی حکومت نے, وہ کنٹینرز والا دور اور پھر یہ پورا سال, ذرا دونوں کو میچ کریں, کیسے دیکھتے آپ؟ میرا خیال ہے کہ وہ کنٹینر کے اوپر چڑھ کے, وہ چونکہ کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے تو اس لیے چڑھے ہوئے تھے, تو وہ بہت زیادہ چونکہ چڑھے ہوئے تھے تو اس لیے اس وقت جو چیز آئی جا رہی تھی وہ کہی جا رہی تھی. لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ جائیں تو گراؤنڈ ریالٹی پہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کووڈ کو الزام دے دیں کہ جی کووڈ آ گیا, مہنگائی ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ سب جگہ پہ ہوئی.
سب جگہوں پہ کنٹرول بھی کیا گیا اس معاملے کو، لیکن ہماری حکومت نے کیا کنٹرول کیا؟ ہماری حکومت نے کوئی کنٹرول نہیں کیا۔ راؤ صاحب نے سٹارٹ میں ہی بات کر دی اور میرا خیال ہے کہ ان کی بات کو یہ اس کے ساتھ لنک ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سمیت تمام خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ کیوں؟ بھائی آپ لگژری آئٹمز کے مالک بن گئے ہیں اب۔ وہ کیسے؟ بھائی دیکھیں، سلائی مشین لگژری آئٹم، نمک لگژری آئٹم، مرچیں لگژری آئٹم، کیونکہ لگژری آئٹم کے اوپر انہوں نے ٹیکس ختم کیا ہے، ٹیکس کی جو چھوٹ تھی اس کو ختم کیا ہے، اس کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے، تو لگژری آئٹم ہی ہو گئی نا۔ راؤ صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح کہا آپ نے۔ ایسے ہی ہے نا، سلائی مشین ہر گھر میں ہوتی ہے، دیکھیں نمک مرچ ہر سلائی مشین کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کھانا آپ نے پکانا ہی پکانا ہے، چکن آپ کے گھر میں پکنا ہی پکنا ہے، دالیں بھی پکنی ہیں، سبزیاں بھی پکنی ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ لگژری آئٹمز نہیں تھے حکومت کی نظر کے اندر، لیکن اب یہ لگژری آئٹم ہے، اس لیے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اس تبدیلی حکومت نے اس سال کے اندر، اس سال کے اختتام کے اوپر ہر خاتون خانہ کو جو ہے وہ لگژری آئٹم کا مالک بنا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ان کو جتنی آپ داد دیں گے نا وہ کم ہے۔ اور کل آخری پریس کانفرنس میں راؤ صاحب آپ کا ٹاپک تھا لیکن میں نے چھین لیا آپ سے، وہ بڑے آرام سے کہہ رہے تھے عوام کو صرف 2 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ برداشت کرنا پڑیں گے، یعنی کہ 2 ارب انج کے اندر پے گا، جیسے جیب دے وچوں 10 روپیے کٹ کے دے رہے ہیں، بھائی جانے 10 روپیے لے لو، کوئی فرق نہیں پے گا، یعنی کہ 2 ارب ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں عوام کے لیے کیا کیا پی ٹی آئی حکومت نے، آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ مدر اینڈ کیئر ہاسپٹل انہوں نے کچھ بھی نہیں جس کا ابھی تک بنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، سب سے بڑا پروجیکٹ انہوں نے کہا ہم ہاسپٹلز کی مد کے اندر بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہ یہ ترجیح میں ہوگا، ہم نے گنگا رام ہاسپٹل میں سنا، اس کی بنیاد رکھی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیکھا، سی ایم صاحب کو بھی دیکھا، اس کے بعد کچھ نہیں کیا ہوا؟ ابھی آپ نے یہ لاسٹ جو گلاب دیوی انڈر پاس کا افتتاح کیا ہے، خیر وہاں پہ تو غلطیاں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، نام ہی غلط لکھنے اگلے ان کے بس ٹھیک ہے اتنی کم پائی ہو نا۔ اچھا ابھی بھی آپ چلے جائیں، ابھی بھی آپ نکلیں، وہاں پہ ویسا ہی رش ہے، سٹرک ہے، کون سا انڈر پاس؟ وہ آگے جا کے لاہور برج پہ مسئلہ آ رہا ہے ٹریفک کا۔ راؤ صاحب اپوزیشن کی کارکردگی کیسی دیکھتے ہیں پورا سال؟ اگر حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تو آئی ڈونٹ تھنک سو اپوزیشن بھی صرف اپنے ہی جھمیلوں میں رہی ہے۔ دیکھیے اپوزیشن کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپوزیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جب اپوزیشن میں ہو تو عوام کی فلاح کی بات کرے۔ اپوزیشن ہمیشہ جب گورنمنٹ سے نکلتی ہے تو پھر عوام کی فلاح کا بڑا خیال آتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر کسی کو خیال نہیں آتا۔ اور مہنگائی کی صورتحال، ہمیشہ مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی نیچے نہیں آئی۔ انفلیشن آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اوپر گیا ہے، کبھی نیچے نہیں آیا، ہم نے تو کم از کم نہیں آتے دیکھا۔ یہ ضرور سنا ہے تقاریر میں، اور جو کنٹینر کی آپ بات کر رہے تھے کہ مجھے تو آج بھی پرائم منسٹر کنٹینر پر ہی لگتے ہیں، وہ تو کوئی فرق نہیں ہے، ان کی قوم سے خطاب کر رہے ہوں، کسی اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں تو وہ آج بھی کنٹینر پہ ہی ہیں۔ اپوزیشن نے بھی بڑے راگ الاپے، پی ڈی ایم ہوئی، متحرک ہوئی، پھر بیٹھ گئی، پھر اس پہ بہت سارے پی ڈی ایم بنیادی طور پر دیکھیے ہمارے ہاں جو غالب آتی ہے وہ ذاتی ایجنڈا غالب آتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اور پی ڈی ایم دیکھیے پی ڈی ایم نے کہا جی یہ بڑا ایک ڈیموکریٹک ایک موومنٹ ہوگی اور یہ بڑی آگے بڑھے گی، اور ڈیموکریٹک موومنٹ کا حشر ہم نے دیکھا کہ کنسنسس نہیں کر سکے، ایک دوسرے اپنے ہی ایجنڈے پر کنسنسس نہیں کر سکے، کیونکہ یہ حکومت مخالف ایک اتحاد بنا تھا اور یہ اپنے ایجنڈے پر ہی قائم نہیں رہ سکا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی پہلے باہر ہوئیں، اس کے بعد سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب حالیہ جو سربراہی اجلاس ہوا اس میں آپ کو اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں وہ نظر نہیں آئے، شہباز شریف، مریم نواز چلیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں وہ انگیج تھیں اور اس وجہ سے نہیں آ سکیں۔ تو یہاں پر جو سیاست ہے وہ عوامی سے زیادہ ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے، جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پھر اس کی کانسیکوینسز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آج آ کے جو گفتگو ہوتی ہے وہ چونکہ شخصیت پرستی کے گرد ہماری سیاست گھومتی ہے، اور شخصیت پرستی سے ہم باہر نہیں نکلتے، ایک دوسرے کو بڑا لیڈر اور جو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے۔ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم اگر ذرا سی سنجیدہ ہوتی تو آپ کو قومی اسمبلی میں شیڈو کیبنٹ نظر نہ آتی اپوزیشن کی، جو فائنانس منسٹر کے مقابلے میں اپوزیشن کا جو شیڈو منسٹر ہوتا وہ
جواب دیتا اور ایک ہی جواب ہوتا اور کنسنسس کے ساتھ بات جاتی سنجیدہ نہیں ہے، حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اور یہی حال تھا یہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو روزانہ ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں وہ محض اسی وجہ سے ہی ہیں کہ انہوں نے جو آخری 5 سال تھے اس میں انہوں نے سڑکوں پر تو بڑے میلے سجائے، لیکن پارلیمنٹ میں ان کی بھی شیڈو کیبنٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج یہ ان کے جو فائنانس منسٹر اور تمام منسٹریز جو ہم نے دیکھا کہ وہ تیار نہیں تھے، اسی وجہ سے نہیں تھے کہ آپ نے کام ہی نہیں کیا اس پہ جس پر آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ شیڈو منسٹر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے مسائل در مسائل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن خود اس وقت جو ہے وہ انتشار کا ہی شکار ہے اور ایک دوسرے پر برتری کی کوشش کیے جا رہے ہیں اور سیاست آ رہا ہے۔ مجھے ہم نے اپوزیشن کا رول بھی دیکھ لیا، ہمارے ہاں سیاست اوورال بڑی بے رحم چیز ہے، یہاں جس کے پردے میں مفادات آتے ہیں وہ پھر دوسرے کو وہ ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ خیر، ترجمان پنجاب حکومت کس طرح سے حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سال کی کارکردگی کو، یہ آپ کو دکھائیں گے۔ حسان خاور صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پورا سال انہوں نے حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھا؟ بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہم پہ تو ویسے ہی الزامات لگائے جاتے ہیں، بٹ صاحب، راؤ صاحب، آپ لوگ ایگری کریں گے اس چیز سے کہ ہم لوگ جان بوجھ کے بری چیزیں بتاتے ہیں، تو اچھی چیزیں بتانے کے لیے ترجمان ہے نا۔ حسان خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حسان خاور صاحب، کہیے گا پورا سال کیسے دیکھتے ہیں حکومتی کارکردگی کو، عوام کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے؟ 2021 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بہت اہم سال تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 میں کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پاکستان بھی اس کے زد میں آیا اور ہماری پہلی ترجیح تھی اس وبا کا مقابلہ کرنا۔ 2021 میں ہم نے معیشت کو کھولا، ہم نے کاروبار کا پہیہ چلایا، کاروباری زندگی کو معمول پہ لائے اور بہت تیزی سے ویکسینیشن کا آغاز کیا۔ اس وقت پنجاب الحمدللہ پورے پاکستان میں ویکسینیشن میں سب سے آگے ہے اور ہم قریباً 70% لوگوں کو 1 یا 2 ڈوز ویکسین کی دے چکے ہیں۔ ہماری ترجیح یہ تھی کہ ہمیں دوبارہ صوبے کو بند نہ کرنا پڑے، لوگوں کا کاروبار چلتا رہے، لوگوں کا روزگار چلتا رہے۔ دوسری ترجیح ہماری یہ تھی کہ ہمارے ترقیاتی کام جو کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، ہم نے ان کو بہت تیزی سے آگے لے کے جانا تھا اور ہم نے اس سال میں بہت سارے منصوبے شروع بھی کیے ہیں، ان کو مکمل فنڈز ریلیز کیے ہیں اور ترقیاتی کاموں کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے۔ کئی پروجیکٹس پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور بقایا پروجیکٹس ہماری پرائرٹی ہے کہ وہ آنے والے سال میں مکمل ہو جائیں اور عوام سے ہمارے کیے ہوئے وعدے مکمل۔ حسان خاور صاحب، آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا کہ عوام کے حکومت کے لیے بہت اہم سال تھا اور آپ نے جو اچھی چیزیں بتائیں اس میں آپ نے سارا کریڈٹ یہ لے لیا کہ جی ویکسینیشن کا عمل کیا اور کوشش یہ کی گئی میکسیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا، بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا۔ عوام کی فلاح، عوام کی بنیادی ضروریات، اس کے لیے کیا کیا؟ حکومت کے لیے تو بہت اچھا سال تھا، عوام کے لیے بھی کیا اچھا سال تھا؟ دیکھیے، ہمارا تو منشور ہی عوام کی فلاح ہے اور ہمارے تمام منصوبے جو ہیں وہ عوام کے لیے فلاحی منصوبے ہیں اور آپ اس کو جس طرف سے بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں عوام کا مفاد جو ہے وہی ہماری ترجیح ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ ہمارا نیا پاکستان صحت کارڈ ہے اور نیا پاکستان صحت کارڈ جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق مٹا دے گا۔ ہم نے ہر خاندان کے ہاتھ میں یہ کارڈ دے دیا ہے اور اس یہ کارڈ دینے کے بعد ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی سرکاری یا نجی ہسپتال میں جا کر اپنے اور اپنے خاندان کا علاج کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے ہم آج تک سرکاری وسائل سے اس کو کوالٹی ہیلتھ سروسز نہیں دے سکے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پرانے نظام پہ چل رہے تھے۔ اب ہم وہ نظام لے کے آئے ہیں جو مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں ہے، بلکہ ہم ان سے بھی ایک قدم آگے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے پریمیم بھی چارج نہیں کر رہے اور حکومت سے خرچہ خود اٹھا رہی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہے 360 ارب کا، اس کو ہم بہت تیزی سے آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں لوگ اپنی ترجیحات کے حساب سے اپنے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں فیصلے کریں کہ علاقے میں ترقی کے ثمرات پہنچیں۔ چلیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ترقی کے ثمرات جو ہیں عوام تک پہنچے۔ حسان خاور صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ بٹ صاحب ویسے آپ لوگ خوش ہو جائیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی صحت کارڈ ہوں گے۔ ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، عوام کے لیے آسانی کیا پیدا کی ہے؟ بار بار میں عوام کی بات کر رہی ہوں، آپ نے کہا کہ ترقیاتی کام بھی ہوں گے، عوام جو ہے اپنے گلی محلوں کے کام کرا سکے گی، صحت کارڈ بھی ہاتھ میں ہوں گے، آسانی عوام کے لیے کیا دیکھتے ہیں آپ؟
मैं समझता हूँ बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साल दुनिया के लिए एक मुश्किल साल था। जैसे जैसे दुनिया कोरोना की वबा से निकल रही थी, दुनिया का जो कारोबार थे, दुनिया की जो कंपनीज़ थी, वो अब उससे मुतासर हो रही थी। सप्लाई चेन डिस्टॉर्शंस आईं, कंटेनर्स के किराए बढ़े, आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी और दुनिया के कई मुल्कों में 20-30 साला महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइसिस का मुकाबला भी बखूबी किया और हमने ये कोशिश की कि आवाम के लिए हर मुमकिन आसानी पैदा की जाए। पहले मैंने आपको एहसास राशन प्रोग्राम का हवाला दिया है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हो सका हमने लोगों के लिए आसानी पैदा की। अगर आप पेट्रोल की कीमत भी देखें तो हमें कीमत बढ़ानी पड़ी ख़ाम तेल में कीमत में इजाफे के साथ, लेकिन हुकूमत अपना सेल्स टैक्स सिफर पे ले आई ताकि कम से कम जो है इजाफा वो आवाम को पास ऑन किया जाए। इसी साल में आपने देखा कि पाकिस्तान की बरामदात जो थी वो रिकॉर्ड सतह पे गई और हमने $25 अरब का हदफ भी क्रॉस किया। हमारे मुल्क में जो तरसीलात हैं वो भी बढ़कर रिकॉर्ड सतह पे यानी कि $29 बिलियन पे गई। बम्पर क्रॉप्स भी आई। इससे हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे बहुत वेल्थ ट्रांसफ़र हुई। अर्बन इलाकों के लिए, शहरी इलाकों के लिए हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साल दर हकीकत आवाम के लिए बहुत अच्छा और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी इसी आवाम का हिस्सा हैं, हमारे लिए ये साल क्यों नहीं अच्छा रहा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। बम्पर क्रॉप्स का जिक्र किया, भट्ट साहब कहाँ गई वो बम्पर क्रॉप्स? कौन सी बम्पर क्रॉप्स मैं की तो बात पूछ रही कर हूँ, रही कहाँ हैं? गई? सर हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर खबरें आ रही हैं किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बेचारे लाइनें बना के खड़े हैं। क्रॉप की बात कर रहे हैं, बम्पर खाद की बात नहीं कर रहे हैं भाई। क्रॉप बम्पर खाद बस तो मैं जाहिर है आपको होगी तो फिर ही मिलेगी ना। किसान बेचारे कितारों में खड़े हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना और जी, इनके लिए हर चीज राउंड बहुत अच्छा बम्पर बात ही है, है। हुकूमत के पास पूरी दुनिया में महंगाई हुई, यहाँ हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। ये पूरी इनके पास हसन खावर साहब के हवाले से मैं जरा कमेंट चाहूंगा कि हसन खावर साहब बड़े डिसेंट आदमी है लेकिन हारे हुए लश्कर में। हाँ। तो बदकिस्मती ये है कि बड़े सीजन कवर कर लिया आपने अच्छी तरह से। ये बड़े सीजनड एक ये ऑफिसर भी रहे हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ये अब चूंकि इन्होंने पॉलिटिकली अपनी एक अलाइनमेंट चेंज की है, उसमें किस हद तक ये फिट हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ तब्दीलियों का सीज़न रहता है तो इनको जितने मर्जी ये दावे कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आम आदमी की जितने मर्जी तर्जुमानी कर लें आप, आम आदमी की हमने देखना है कि आम आदमी के बिजली का बिल, उसके गैस का बिल, क्या गैस आ भी रही है नहीं आ रही, उसको अशिया खुरनोश की कीमतों में किस हद तक रिलीफ आप देने जा रहे हैं उस पर बात करें। और उसको आटा चीनी आप क्या 2018 वाली प्राइस पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसकी तनख्वाह तो 2018 के बजाय 2017 वाली होगी अभी तक, और उसको जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं उसको जब ख़रीदना पड़ती हैं तो जाहिर है जो 52-54 वाली चीनी है वो आपको 100, 120 और 135 तक गई है इसी शहर में, क्या वो नहीं गई? तो वो वहाँ उसके ज़िम्मेदारों को किस हद तक पकड़ा आपने साल 2021 में? आटे का इतना बड़ा बहरान आया, आटे के हवाले से गंदम बहरान में किसको आपने पकड़ा? किसी को हमने सज़ा नहीं देखी कि हुई हो। तो ये जो लफाजियत में रियासत मदीना की हम देखते हैं एक शक्ल, ये ख्वाबों और ख्यालों में तो है लेकिन अमलन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप स्क्रीन पर बैठे हैं और ये एक झूठ के मुतरादफ ही होगा। जो आपने बात की कि पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने, आपको याद है गुज़िश्ता बरस अनाउंस किया था कि 1000 बेड्स का हॉस्पिटल बनेगा आपके ये मॉल टाउन में जो अरफा करीम टावर के वो उसकी वहाँ वो अस्पताल तो नहीं बना लेकिन वो डंपिंग साइट ज़रूर बनी है, ये तब्दीली ज़रूर आई है। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट्स आपने करने थे वो पाया तकमील को। शुक्र है कि एक जो अब्दुस्तार ईदी अंडरपास आपने ये दावा कर दिया कि कबल अज़ वक्त उसको हमने किया, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल करें, इसी पेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। दीगर जो 2 प्रोजेक्ट हैं हज़रत दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर और शाहकम फ्लाई ओवर, उसके हवाले से क्या अपडेट है? दावे किए जा रहे हैं कि उसको भी कबल अज़ वक्त जो है किया जाएगा। और इसी तरह से लाहौर शहर में और बहुत सारे जो आपकी मास्टर प्लान में चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिस्कस करना है, डिटेल में करेंगे। बट क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चले गवर्नमेंट ने तो जो किया सो किया, वो तो सबके सामने है, वो कोई ढकी छुपी लुकी छुपी बात नहीं है।
اپوزیشن نے کی کیتا ہے. میں تو پہلے یہ پوچھ رہی نا, اپوزیشن تو سر کل عوام کا راگ الاپتے رہے نا. کل منی بجٹ تھا نا, آپ شور شرابہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے, کچھ نیا نہیں تھا. وہ تو نارمل حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اپوزیشن یہ کرتی ہے, ہم تک خبریں یہ موصول ہوتی ہیں کیا تو ہے انہوں نے. مذمتی قرارداد جمع شہباز کرا دی. شریف کدھر تھا؟ نہیں کیا تو ہے, ایک منٹ ہے, شہباز شریف واٹس ایپ ٹویٹ کی تو ہے ہم نے, یار ٹویٹ کی تو ہے, میں نے تسی نانا تنقید کی تو ہے, تنقید واٹس ایپ کی ہے نا, ٹویٹ کی تو ہے ہم نے. یار یہی تو کرتے ہو نا آپ, یہی تو جب پرائم منسٹر ہر چیز ٹویٹ پہ کر سکتا ہے تو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے تو غائب ہونا ہی ہونا نا, دیکھو نا اس کا تو بنتا ہے نا کہ وہ غائب ہو جائے. شہباز صاحب غائب, پرائم منسٹر صاحب غائب, بلاول صاحب غائب. پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کی اتنی بڑی اکثریت ہے, آپ وہاں پہ آپ قومی اسمبلی کو چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں, پنجاب اسمبلی کے اندر یار آپ اتنی بڑی اکثریت ہے, آپ نے پنجاب کے عوام کے لیے, لاہور کے عوام کے لیے کیا کیا؟ محض ماں سوائے سٹیٹمنٹس کے علاوہ. سٹیٹمنٹ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہر روز ہمیں پتا کیا چلتا ہے, فلاں رکن جو ہے اس نے قرارداد جمع کروا دی, مذمتی قرارداد, اور وہ قرارداد صرف ٹکرز کی حد تک ہوتی ہے, یقین کیجئے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر بحث کریں گے. ہماری دور حکومت میں تو اتنے روپے کلو آٹا تھا. اچھا یہ اب یہ کہیں ہم حکومت لیتے ہیں, ہم دوبارہ پرائسز لے کے آئیں گے, ان میں سے یہ کوئی نہیں کہے گا. یہ صرف میں آپ کو بتاؤں لکا مٹی کھیل رہے ہیں, چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگلا سال ویسے ہی الیکشن کمپین کا سال ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سال کو اسی طریقے سے. 1.5 سال ہے. اچھا مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن عوام اپنی بنیادی ضروریات کا ہر جگہ, میں تو یہ کہوں گی رونا ہی روتے نظر آئے. آٹے کی ہم نے باز گشت سنی, ہر کوئی کہہ رہے آٹا مل نہیں رہا, آٹا مہنگا ہے, بجلی, پیٹرول, چینی, یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہر روز امیر غریب. حسان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو سیل ٹیکس ہے وہ کم کیا فیول کا, جب 23% قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں, تو کیا آپ کے ہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 23% تک کم ہوئی ہیں؟ آپ کے ہاں 5 یا 6% کم ہوئی ہیں. تو آپ کو وہ بھی تو ٹرانسفر کریں نا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ بریک کی طرف جانے, ہمارے سینئر اینالسٹ اس سال کو کیسا دیکھتے ہیں, سلیم بخاری صاحب نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کرنا ہے. آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. تو ہمارے سینئر اینالسٹ کیسے دیکھتے ہیں اس سال کو, کیا یہ عوام کی فلاح کا سال تھا یا نہیں, حکومت نے عوام کے لیے کچھ بہتر کیا یا نہیں؟ سلیم بخاری صاحب نے جوائن کیا. بخاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے وہ, اگر آپ یہ سوال کسی سڑک پر چلتے ہوئے ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ حکومت کا صرف سب سے بڑا مشن جو ہے وہ غریب آدمی کو تباہ کرنا ہے. اور وہ اب عمران خان کا جو نعرہ تھا کہ غربت مکاؤ, اس کو وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد تھا غریب مکاؤ, اور غریب مکاؤ کا مشن جو ہے وہ انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنے 3 میں سے 2 بجٹ میں تو یعنی نہ سرکاری ملازمین کے تنخواہیں بڑھائی, نہ اپنے پینشنرز کی پینشن بڑھائی, جبکہ جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے وہ اسکائی راکٹنگ اسمان کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ تو سب کچھ عوام کے لیے تھا. حکومت کی اپنی کارکردگی کے راگ الاپ رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ترجمانی کر رہے تھے جی ترجمان پنجاب حکومت کے حسان خاور صاحب, اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی بہت بہتر رہی. یہ بہتر کارکردگی آپ کی نظروں میں کتنی بہتر ہے؟ دیکھیے, اس کو کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل پنڈٹس یہ کہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے اس کو دیکھیں, کارکردگی نہ صرف یہ کہ اپ ٹو مارک نہیں تھی بلکہ بہت ہی بلو ایوریج رہی ہے. چاہے اس کا تعلق اکانومی سے ہے, چاہے اس کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے ہے, چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز سے ہے. جس بھی اینگل سے آپ اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ آپ کو اپ ٹو دا مارک نہیں ملے گی. انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں ہمارا مقام جو ہے وہ بلند ہونے کی بجائے میرے خیال سے نوز ڈائیو نیچے آیا ہے. جن چیزوں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ صدر بائیڈن ان کو فون کب کریں گے. ہمارے یہاں سے جو سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ محمد یوسف صاحب, وہ وہاں جاتے ہیں تو جا کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بائیڈن صاحب سے کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو فون کر لیں. یہاں ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو کارکردگی کا معیار جو ہے وہ اگر آپ اس کو اس حکومت کے اعتبار سے میئر کریں تو میرے خیال سے پرفارمنس ہیز بن ویری بیڈ. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو کرائسس جس کا سامنا ہے پی ٹی آئی حکومت کو اور خود عمران خان صاحب کو, وہ اٹ از این اپ ہل ٹاسک. اکانومی کو لے لیجئے, پرائسز کو لے لیجئے, ڈالر کی قیمت لے لیجئے, پیٹرولیم پرائسز لے لیجئے, ایک سال میں 3 بجٹ پیش ہو رہے ہیں. تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پھر میرے خیال سے پرفارمنس کو جج کریں.
بالکل صحیح آپ نے بیان کیا کہ جہاں حال ہو وہاں اچھی کارکردگی کیسی ہے. کوئی یہ ترجمانوں کو بھی حکومت کے سمجھا دے کہ اس کو اچھی کارکردگی نہیں کہتے ہیں. ڈالر کی قیمت بڑھ جانا, پیٹرول کی قیمت بڑھ جانا, پھر عوام کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل, آٹا, چینی, یہ بنیادی ضرورتیں غائب ہو جانا, اس کو اگر بہتر کارکردگی کہتے ہیں. چلیں جی, اپوزیشن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن نے بڑا راگ الاپا کہ عوام عوام عوام, تو اپوزیشن کی کارکردگی کیا واقعی عوام کی فلاح کے لیے تھی؟ اپوزیشن اتنی ہی نااہل ہے جتنی حکومت نااہل ہے, اس لیے کہ نہ ان سے کوئی تبدیلی لائی جا سکی ہے اور نہ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے آپ یہ کہیں کہ چلیں جی حکومت کے پاس تو فرصت نہیں تھی یا نااہل تھی تو اپوزیشن نے کیا کیا. اپوزیشن جو ہے وہ ایک تو اپنی جانیں بچانے کے چکر میں پڑے رہے, چاہے وہ عدالت کے مقدمہ آتا ہے, چاہے نیب کا سامنا ہے انہیں, ان سے ہی ان کو فرصت نہیں ملی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قابل ذکر کام اپوزیشن نے بھی کیا ہے. پی ڈی ایم بنائی تھی, انہوں نے ایک توقع تھی کہ شاید یہ اتحاد جو ہے اس حکومت سے نجات بھی دلا دے گا اور پھر کچھ بہتری کے کام ہوں گے, لیکن وہ خود بھی اندرونی انتشار کے نتیجے میں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اپوزیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے اور مکمل حکومت ناکام, اپوزیشن ناکام. بخاری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم کہہ رہے تھے حکومت کی ترجمانی بٹ صاحب کر دیں گے, راؤ صاحب بتا دیں گے, راؤ صاحب بتا دیں گے اپوزیشن کر رہی, بٹ صاحب نے سوری بخاری صاحب نے تو کہہ دیا دونوں ہی ناکام ہیں. اس ملک میں اگر مستقل کوئی اپوزیشن ہے تو وہ ہے میڈیا, جس پر الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے اور مختلف جو ٹائٹلز ہیں وہ دیے جاتے ہیں. ہم نے مجھے بتائیں کہ جب یہی سٹی ایٹ 10 ہوتا تھا, شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, تو کیا جتنا کرٹیسائز ہم نے کیا کیا کسی نے کیا اس وقت؟ اور وہی آج آپ اچھا کام کریں گے. آپ نے گلاب دیوی انڈر پاس کو قبل از وقت مکمل کیا ہے تو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی حالت بہتر کریں, آپ لوگوں کو آٹے کی سپلائی جو آپ نے طے شدہ, آپ کا اپنا ریٹ ہے, ہم نہیں یہ کہہ رہے, ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ آپ 860 روپے کا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو دیں, 20 کلو کا تھیلا, ہم نہیں یہ کہہ رہے. آپ نے 1100 کا تعین کیا, آپ 1100 میں ہی دے دیں تو بڑی بات ہے. آپ چینی حالیہ جو نومبر میں آپ کی جو نئی فصل آئی ہے, کرشنگ سیزن شروع ہوا ہے, اور دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت کے لالے پڑے ہیں آپ کو 90 روپے میں چینی. تو آپ کا گورننس کا جو فیلئر ہے اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بوجھ آپ کو ہی اٹھانا ہے. ہم تو نشاندہی کر سکتے ہیں کہاں ڈینگی مہم کے حوالے سے, صفائی مہم کے حوالے سے, پولیو کیمپین کے حوالے سے, اگر صفائی کی بات کریں, سموک کی بات کریں, تو ہم تو نشاندہی کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے. تو گویا جو مستقل اپوزیشن اس ملک میں اگر ہے تو وہ میڈیا ہے. بٹ صاحب ابھی بھی ہم یہ اگلے سال بھی یہی سوچتے رہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے. تو وہ پرائم منسٹر کہہ تو رہے نا کہ گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں جب تک پرائم منسٹر صاحب ہیں آپ لوگوں نے واقعی نہیں گھبرانا, وہ ہے نا, تو اس لیے گھبرانا نہیں. اچھا کبھی آپ نے فٹ بال لیگ دیکھی ہے؟ نہیں. مانچسٹر یونائٹڈ کا میچ, چیلسی کا میچ آپس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں بٹ صاحب. کبھی دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر وہ بیچارہ جو ایک فٹ بال ہوتا ہے نا درمیان میں, دیکھیں ایک طرح آپ سمجھ لیں مانچسٹر یونائٹڈ جو سی ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے, اور جو چیلسی ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین, اور وہ جو درمیان میں بیچارہ بال ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے عوام. ادھر سے کک لگائی ادھر گیا, ادھر سے کک لگائی ادھر گیا. بیچاری عوام جو سی ہے نا یہ ایک فٹ بال ہے جس کو اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی جو ہے نا ادھر سے ادھر پھینکتے رہنا ہے. اچھا چلے چھوڑ دیں, اپوزیشن کو بھی چھوڑ دیں, حکومت کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے اس سال کیا کچھ بنایا, کیا کچھ سیونگ کر سکے, کیا کچھ آپ نے اس سال سوچا کہ میرے لیے میں نے آج اس سال میں یہ کر لیا؟ خالی جیب ہے بٹ صاحب. دیکھیں اچھا چلے بٹ صاحب کے پیسے کول رکھ دے, نہیں کوئی مانگنا لے. نہیں راؤ صاحب پیسے کہاں پہ رکھیں گے, معذرت کے ساتھ ہوں گے تو رکھیں گے نا. آپ نے تو اس حکومت نے تو جو شریف آدمی معذرت کے ساتھ جو ریڑی بان ہے نا, آپ نے تو اس بیچارے سے بھی رسک چھین لیا ہے کہ وہ اگر ریڑی کے اوپر لگا کے رات کو 100-200 روپیہ کما کے لے جاتا تھا, اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے. میں اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے آپ سیونگ کی بات کر رہی ہیں, اس دور میں تو آپ اپنے بچوں کی فیسیں افورڈ کر لیں, اپنا کچن چلا لیں, بجلی گیس کے بل ادا کر لیں, تو بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ کارنامہ ہے جو آپ کر لیں گے اگر آپ میٹ کر لیتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو. آپ اس کو رہنے دیں کہ کوئی آپ نے ایکسٹرا کہیں آپ لوگوں کی طرح کہیں سیر پہ جانا ہے یا ایبروڈ جانا ہے چھٹیاں گزارنے, تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں.
کہ بچوں کو کہیں آپ نے آؤٹنگ پر لے کے جانا ہے, آپ اس بات کو چھوڑ آپ دیں. اجازت ہی نہیں دیتے کسی کی جیب. دیکھیے آپ اگر صرف یہی جو آپ کے روٹین کے ایکسپینڈیچرز ہیں انہی کو میٹ کر لیں تو سمجھ لیں آپ نے بہت کچھ کر لیا. آپ سیونگ کی بات کر رہی ہیں, سیونگ کی بات کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے چوک چراہوں میں جو مزدور ہیں وہ بیچارے ایک آپ گاڑی ویسے آپ راستہ پوچھنے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں کوئی روزگار کے لیے کوئی بندہ آ گیا اور یہ ہمیں کام پر جو ہے وہ کام کروانے کے لیے لے جائیں گے. یہ حالات ہیں آپ کے بڑے چوک چراہے, چبرجی چلے جائیں, بھاٹی چوک چلے جائیں, آپ کا یہ بالکل قریب اکبر چوک چلے جائیں, لیاقت چوک چلے جائیں, آپ کدھر لے گئے ہیں بات, ہمدرد چوک آپ کے پاس ہے, آپ مزدوروں پہ لے گئے ہیں. آپ نے جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں آپ نے ان بچوں کو باہر لا کے کھڑا کر دیا ہے جو رات کو ماسک یا کوئی اور بکس پکڑ کے, یہ وہ مانگنے والے بچے نہیں ہیں, پیشہ ور بچے نہیں ہیں, اچھے لوگوں کے بچے ہیں. اور کہیں ہم ریاست مدینہ تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے آپ کی کولو اور فیل پھر میں. حسان خور صاحب کے بقول یہ سال بہت اچھا سال رہا. کن لوگوں کے لیے اچھا رہا؟ نہ تو بٹ صاحب وہ نے صرف وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے اچھا رہا, شہباز شریف کے لیے اچھا رہا, یہ سال صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اچھا رہا, حمزہ صاحب کے لیے اچھا رہا, مریم صاحبہ کے لیے تو بہت ہی اچھا رہا, جنید کے لیے بہت اچھا رہا, بڑے میاں صاحب کے لیے بہت اچھا رہا, عمران خان کے لیے بہت اچھا رہا, شیخ رشید احمد صاحب کے لیے بہت اچھا رہا, اسد عمر صاحب کے لیے بہت اچھا رہا. یہ بزدار صاحب کے لیے اچھا نہیں رہا. اس کا مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نہیں اچھا رہا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اچھا نہیں رہا آپ کا خیال میں؟ آپ ایٹ کلب میں جائیں, ان کے لیے آگے بھی اچھا ہی اچھا ہے. لیکن میرے خیال سے پریزاد کے لیے واقعی سال اچھا رہا, جو خود بھی امیر ہو گیا اور لوگوں کو بھی نوکریاں دے دی. سوشل میڈیا پر لوگ اس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کر کے ایکچولی جو ہے فن کر رہے ہیں. پریزاد ورسز کچھ اور چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, بٹ صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج کا شو اسپیشل اس طرح سے ہے کہ ہم گزرے سال کی بات کرنے والے ہیں اور پھر آنے والے سال میں بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اچھے کی امید رکھیں. اب ہم نے حکومتی کارکردگی دیکھ لی, عوام کی بھی بات کر لی. عوام کے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا رہی کہ عوام کا یہ کہنا تھا کہ اپنے گھروں میں رہ کر بھی عوام محفوظ نہیں ہیں. چوری ڈکیتی کی وارداتیں بے تحاشا ہوتی رہیں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی اگر بات کی جائے وہ ہم نے دیکھا. اسٹریٹ کرائم بے حد بڑھتی رہی اور اس پر ہم نے دیکھا کہ جی بار بار کہا گیا کہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, فلاں کام کیا جائے گا, فلاں کام کیا جائے گا, لیکن پولیس کی کارکردگی کیا رہی؟ عوام کس حد تک محفوظ ہیں؟ کیوں عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ہمارے یہ تمام ادارے ناکام نظر آ رہے ہیں؟ اس پر بھی بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ شہر لاہور کی خوبصورتی, شہر میں ترقیاتی کام کون کون سے اس سال ہوئے اور کون سے اگلے سال ہونے جا رہے ہیں, اس کا ہم ذکر کریں گے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر رپورٹرز موجود ہیں. عرفان ملک صاحب نے جوائن کیا ہے اور اس کے ساتھ نور نیاب صاحب موجود ہیں. اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کیا حال چلے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, اب پہلے کچھ کرائم کی صورتحال کی بات کر لیں یا کچھ اچھی بات کر لیتے ہیں. اچھا عرفان, آئی ایم سوری, میں اب یہ نا آپ سے بری بات نہیں کروں گی, لیکن کیونکہ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے اسی لیے میں اس کو اچھی بات نہیں کہہ رہی. شہر میں کون کون سے ترقیاتی منصوبے ہم نے دیکھا کہ اس سال میں ہوئے, کون سے بھی چل رہے ہیں, کون سے اگلے سال کے لیے پلان ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح گزشتہ سال میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس ڈیلے ہوا اور 4 مہینہ کا اعلان کیا گیا وزیر اعلیٰ کی جانب سے, لیکن وہ 6 مہینے تک بھی لٹکا رہا اور لوگ اس کی تکلیف سے گزرتے رہے, تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ کچھ اور پروجیکٹ کر پائیں گے. اس کی کسر پوری کر دی دوسرے منصوبے نے. پھر انہوں نے 3 پروجیکٹ اناؤنس کر دیے 2021 کے آغاز میں. اس میں شیراں والا گیٹ, شاکام فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس تھا. پھر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس سال نہیں کمپلیٹ ہوں گے, کیونکہ پھر برسات میں انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا, بارشیں سر پہ تھیں. اس کے بعد اب یہ گلاب دیوی انڈر پاس کی جو افتتاح کیا اللہ اللہ کر کے, آپ کو پتہ ہے پہلے 15 دسمبر کہا جا رہا تھا, پھر 20, پھر 25 اور بالآخر 27 دسمبر کو اس کا افتتاح کیا گیا. اس سے حکومت کو تھوڑا خود بھی کانفیڈنس ملا ہے اور میں اس دن وہاں پہ موجود تھا. میں نے عثمان بزدار صاحب کا جو کانفیڈنس لیول اس دن دیکھا ہے, جس طرح وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے, جس طرح وہ خود بلا کے سوال لے رہے تھے اور سینئر صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑی بیوروکریسی ساری بیٹھی ہوئی تھی, تو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اور کرنے کے موڈ میں ہیں. اور وہیں انہوں نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا اعلان کیا. اب 3 پروجیکٹ تو یہ سٹارٹ کیے, اس کے بعد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا اعلان کیا جا چکا ہے. سگیاں روڈ منصوبہ جو کہ بہت ہی زیادہ
اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ لاہور شہر کا داخلی اور خارجی راستوں میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن جو پہلے سے موجود تھے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گہرے کھڈے پڑ چکے ہیں کہ وہاں سے گاڑی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ سگیاں روڈ منصوبے پہ آغاز ہو چکا ہے، برکی روڈ کا منصوبہ کہ آپ اگر آتے ہیں لاہور اسکول آف اکنامکس تک تو وہاں تک تو ڈبل روڈ ہے بڑی زبردست، اس کے بعد آپ کو برکی اور بیدیاں تک جانے کے لیے ایک پورے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور بارش ہو جائے تو آپ کی آدھی گاڑی ڈوب جاتی ہے۔ تو اب اس روڈ کا بھی آغاز کر دیا گیا، اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا۔ ایل ڈی سٹی انفارچونیٹ، وزیر اعظم خود 7 ماہ پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھ کے گئے، لیکن آج تک وہ اپارٹمنٹس کی بنیادیں جو ہیں اور ان کی وہ جو بنیادوں سے نکلتے ہوئے پلرز کونپلوں کی صورت میں نکل رہے ہیں نا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ایل ڈی اے کے رہا۔ باقی تو چلیں بہت اچھا رہا کہ انہوں نے انڈر پاس فلائی اوور پہ کام سٹارٹ کیا، روڈز ریہیبلیٹیشن سٹارٹ کی، لیکن جو سب سے بڑا کام ہے کہ عام لوگوں کے لیے، جو غریب لوگوں کے لیے اپارٹمنٹس بنانے تھے، جس کا وزیر اعظم خود سنگ بنیاد رکھے گئے، اس پہ پروگرس نہ ہونے کے برابر بلکہ صفر ہے۔ اور اسی طرح ایل ڈی سٹی منصوبہ جس طرح امیدیں ظاہر کی جا رہی تھیں کہ اس سال کمپلیشن کی طرف تھوڑا جائے گا اور اگلے سال اس کا پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بتائیں کیوں یہ بیسک بڑا منصوبہ تھا، گھروں کا منصوبہ، وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی، اور میرے خیال سے یہ حکومت کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی تھا، کیونکہ آگے وقت کم ہے، اگر عوام کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنی ہے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ۔ اور دیکھیں وہ خود آئے، ویسے وہ ایل ڈی اے شاید نہ آتے، کیونکہ جتنے وہ ایل ڈی اے کو برا بھلا کہتے تھے اور جتنا ان کے بارے میں یہ تھا کہ جی ایل ڈی اے میں بہت کرپشن ہے، بڑے غلط کام کیے، ماضی کی حکومتوں نے ایل ڈی اے کا بڑا غلط استعمال کیا، وہ کبھی نہ آتے۔ لیکن جب عوام کی بات، غریب کی بات، جو ان کا نعرہ صحیح ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ آئے، اور آ کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے اس گورنمنٹ کا کہ اگر وہ اپارٹمنٹس جو غریب بندے کو دینا تھا اس کے لیے کچھ عملی طور پہ اگر 5-10 حسان خاور صاحب کہتے ہیں بڑی شاندار کارکردگی آپ رہی جا ہے۔ کے دیکھیں جی وہاں پہ اپارٹمنٹس کی، میں تو کچھ دن پہلے گیا ہوں اور جا کے میں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ صرف بنیادوں سے اوپر لٹرلی جو پلرز ہیں وہی نکلے آگے، اس کے بعد کام ٹھپ پڑا ہے۔ اور یہ 7 مہینوں میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک بلاک بنا دیں گے، یعنی کہ جو 2 سے 3 منزلہ اپارٹمنٹس کی انہوں نے رکھا ہے، انہوں نے کہا جی ایک منزلہ بنا دیں گے تاکہ وزیر اعظم آئیں گے اور وہ چابیاں سنا تھا کہ اس ٹائم میں چابیاں لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اور اب یہ کہتے ہیں جی وہ بینکوں سے معاہدہ ٹھیک نہیں ہو سکا، ہمیں وہ ریوائز کرنے پڑے، لیکن لاہوریوں کی ناقص پلاننگ تھی کہ نیت ہی نہیں ہے؟ نہیں، نیت ان کی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ ساری الٹی چلی جاتی ہے۔ بالکل، وہ یو ٹرن والی بات آگے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ عرفان صاحب، پورا سال کیسا رہا شہر میں؟ امن و امان اور کیسی پولیس کی کارکردگی رہی؟ ہم نے تو ہر روز آدھا رن ڈاؤن کرائم کی خبروں کا ہی دیکھا ہے۔ بالکل بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اچھی باتوں سے ہم آغاز کریں تو درِ نیاب کی اگر آپ نے باتیں سنی تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شہر لاہور کی اگر یہ 3 سال کی یا 4 سال کی کارکردگی ہم دیکھیں، اس سال کو چھوڑیں، اس سے پہلے جو سال تھے اس میں بھی آپ دیکھیں تو شہر میں جو لاہور، اگر لاہور کی ہم بات کریں تو لاہور کے ساتھ شاید کوئی بدلہ لیا گیا تھا کہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹ تھے، جیسے ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ اورینٹ ٹرین جو 80% سے زائد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کو مکمل نہیں کیا گیا۔ پھر جو سپورٹس کمپلیکس کے لیے اب جو پیسے دیے گئے کہ کون سے پچھلے سالوں میں پچھلے دوار کے جو پروجیکٹ تھے ان کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ دی گئی تھی کہ لاہور کی جو 90% جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا ناقص روڈ انجینئرنگ کا شکار ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کوئی اچھی خبریں نظر وہ دیکھیں وہ کیا لیول ہوگا کہ پولیس یعنی بھی بول پڑی، پولیس بھی بول پڑی کہ خدا رہا ان سڑکوں کا کچھ کر دے۔ لیکن عرفان نے یہ کہہ دیا آپ کے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں، اچھی خبریں آپ کو اس گورنمنٹ میں بہت کم ملیں گی۔ نہیں، عرفان ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے 2021 کی صرف بات کی، میں نے اس سے دیکھیں 21 میں چلے انہیں کچھ سالوں کے بعد ہوش تو آیا کہ یار ہمیں یہ بھی کرنا ضروری ہے، ہم کرپشن پکڑ رہے ہیں، چلے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے کام بھی کریں۔ اور یہ جیسے 3 میگا پروجیکٹ انہوں نے بتایا، یہ بہت اچھے پروجیکٹ ہیں اور اس سے شہر کے جو آمد و رفت ہے لوگوں کی اس میں بڑا فرق پڑے گا۔ میں تو بار بار کہتی ہوں کہ جی ہم اچھی چیزیں بھی ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ عرفان بتائیے۔ بالکل، کرائم کی اگر حوالے سے بات کریں تو کرائم کے حوالے سے 2021 کوئی اچھا نہیں رہا شہریوں کے لیے، کیونکہ اگر پولیس کا اپنا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ 3.5 ارب روپے کا لاس جو ہے وہ شہریوں کا ہوا۔ 3.5 ارب روپے کے میرے خیال میں شاید کوئی پروجیکٹ جو ہے اتنا میگا پروجیکٹ جو کوئی نہیں لانچ کیا گیا ہوگا جتنے شہریوں نے اپنی جیبوں سے ان کے لوٹ لیے گئے، اور یہ ڈاکو اور چور لوٹ کے لے گئے، اور پولیس جو اس میں سے اس قدر بڑی کہ لوگ جو ہے، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ کی گئی لوگوں کی جو عام آدمی کی سواری ہے بائک۔ آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر اب تک جو ہے وہ کوئی 25,000 سے زائد جو بائکس ہیں وہ چوری کر لی گئی، اور اس میں جو ریکوری ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پولیس کی جانب سے جو ریکوری کے دعوے کیے جاتے ہیں، جیسے آپ بات کر رہی تھی
کہ ڈیلی بیسس کے اوپر پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اتنا ڈاکو پکڑ لیے, ہم نے ان سے یہ ریکوری کر لی. تو جو لوٹا گیا ہے اس سال کے اندر اس میں ریکوری آٹے میں نمک کے برابر ہے. صرف کوئی 60 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ مالیت کی ریکوری کر پائی ہے, اور 3.5 ارب روپے کا لاس ہے شہریوں کا. وہ ابھی تک اس کو ریکور نہیں کیا جا پا رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی شاید حکمت عملی میں یہ چیزیں نہیں رہ گئی تھیں کہ ہم نے ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑنا ہے. کیونکہ ہم بہت سے ایسے پولیس آفیسرز کو جانتے ہیں جن لوگوں نے لین دین کے کیسز کے اوپر بہت جو ہے فوکس کیا اپنا, کہ کسی کے اگر کوئی ایشوز ہیں, کسی کا قبضے کا ایشو ہے, کسی کے لین دین کے ایشوز ہیں, اس کو جو ہے پریفر کرتے رہے. جو غریب آدمی کا لوٹا گیا سامان تھا یا کسی کے ساتھ کوئی ڈاکو اس کے ساتھ واردات کر کے چلے گئے, اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں سمجھا گیا, اور اسی وجہ سے یہ ڈاکو اور چور جو تھے وہ کھلے عام پھرتے رہے. اور اس پہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ اس سال کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا ایک کیس بھی نظر نہیں آتا جس کے اندر ڈاکوؤں کو یا چوروں کو سزا دلوائی جا سکے. آپ کو اس میں حیرانگی ہوگی کہ جو پولیس کا ڈر ختم ہو گیا, کیا ہمارا سسٹم اتنا ہمارا جوڈیشل سسٹم فلاپ ہو چکا ہے. جوڈیشل سسٹم کے اندر آپ دیکھیں جہاں پہ پولیس ایک اینڈ ہے وہیں پہ ہماری پروسیکیوٹر برانچ دوسرا اینڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری تیسرا اینڈ ہے. جب یہ تینوں لوگ یا ہمارا جو قانون ہے اس کو جب تک ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی ایک ملزم کو بھی آپ سزا نہیں دلوا پائے, اس کی وجہ یہ تھی پولیس اس کو پکڑتی تھی, ناقص تفتیش ہوتی تھی, پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہوتا تھا, جوڈیشری کے پاس برڈن ہوتا تھا. اس وجہ سے وہ ملزمان جو ایوریج ہے ان کی وہ 90 ڈیز جو ہے وہ جیل میں رہے, اس کے بعد وہ آزاد پھرے. اب جس نے 1 کروڑ روپے کی چوری کی یا ڈاکہ ڈالا, اگر وہ 90 دن اندر رہ کے وہ باہر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ کام یہ چھوڑ دے گا؟ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, وہ دوبارہ آگے کرے گا. اچھا عرفان, یہ بھی دیکھا جاتا تھا پہلے کبھی کہ آرگنائزڈ کرائم ہوتا تھا نا تو اس میں کوئی ریکوری ہوتی تھی, برآمد ہوتی تھی. ہم نے اکثر دیکھا وہ سی آئی اے والے بالکل ایسے ہی پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم نے اس کو واپس کر دیا. ٹیبل بڑے ہوتے تھے, ٹیبل بھرے ہوتے تھے, اور وہ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ دور تھا ایس ایس پی عمر ویگ تھے. اس دور میں ٹیبل بھرے ہوتے تھے ریکوریز سے, وہاں پہ لوگوں کی جولری جو ہے وہ لوٹی گئی وہ لوگوں کو واپس دے رہی ہوتی تھی, اور ہر جمعے کو یہ پریکٹس ہوتی تھی. ہر روز ہم نے تبادلوں کی خبر سنی, ہر روز تبدیلیوں کی خبر سنی, وہ ہائی کمانڈ سے لے کے نیچے تک ہے. کیا یہ سب کچھ بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ ایک چیز جو ہے, یہ چیز جو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پولیس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی. اگر ہم اس سال کی بات کریں تو اس سال میں آپ نے 4 ڈی آئی جیز لاہور کے جو ہے ان کو تبدیل کر دیا. ایس ایس پیز کے اگر بات کی جائے تو ان کی بھی یہی صورتحال رہی. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, انسرٹنٹی ہوگی, تو اس کے بعد وہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ کرے گا؟ ہر ایک کو پتہ ہوگا, بورڈ کے اوپر نظر ہوگی اس کی کہ آج مجھے 15 دن ہو گئے, آج مجھے مہینہ ہو گیا, آج مجھے 2 ماہ ہو گئے, اور 3 ماہ سے زیادہ کوئی آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹک کے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے ایونٹ ہوئے اس میں شہر میں اس سال کے دوران, جوہر ٹاؤن میں بم بلاسٹ ہوا, اس کے ملزمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ پکڑ لیے. اس کے ساتھ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا, ان لوگوں نے ان کو فوری پکڑ لیا. پھر اس کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا جو گریٹر اقبال پارک میں ایک ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ ہوا. اس میں ملزمان جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری آپ نے کمانڈ چینج کر دی, پولیس کی تمام کمانڈ چینج کر دی گئی اس وجہ سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے وہ ایک شادی کی تقریب میں تھے, وہاں پہ ایک ایم پی اے کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. اس کی وجہ سے بھی لاہور پولیس کی کمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہوئی. جب اور یہ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے واقعات کے بعد فوری طور پہ پولیس افسران کے سر اتارنا شروع کر دیں گے, ان کو عہدوں سے ہٹا دیں گے, تو اس سے آپ سمجھیں کہ بہتری آئے تو وہ نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر کرائم کے حوالے سے بہتری نہیں آ پائی. آگے جی ہم آنے والے سال کے لیے تو پوری امید ہے, لیکن ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور میں نے در نایاب سے یہ کہ بھی ہر منصوبہ اپوزیشن یہ کہتی ہے ہمارا شروع کیا ہوا منصوبہ تھا, جو مکمل بھی کر لیے گئے ہیں, جن پہ کام بھی چل رہا ہے. اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں, فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جن ترقیاتی منصوبوں کی ہم نے بات کی, جن کا سہرا حکومت اپنے سر لے کے جاتی ہے, اپوزیشن کی جب گفتگو سنے در نایاب وہ کہتے ہیں یہ تمام منصوبے ہمارے تھے, کیا واقعی ایسا؟ اچھا, حکومت سے نا بنانے کا سہرا سر پہ لیتی ہے. جب ان سے کوسچن کیا جائے نا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ تھا اور ان کا یہ ایک چائلڈ تھا اور آپ نے اس کو, چلے بہت بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پروان چڑھا دیا اس کو,
اب میں بات کرتا ہوں اورنج لائن کا جو کمپلیشن ہے وہ اپنے سر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اسی طرح گلاب دیوی انڈر پاس یہ میٹرو بس روٹ کے پلان کا حصہ تھا 2015 میں، اور یہ اس وقت بن جانا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو ٹائم نہیں ملا یا گورنمنٹ چلی گئی یا اس وقت فنڈز نہیں تھے، بہت سارے ایشوز تھے، وہ نہیں ہو سکا. وزیر اعلیٰ نے اس دن جو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا ہے وہ شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، اور اس وقت کی ڈی جی علی احد خان چیمہ نے اس کو کنسیو کیا تھا، اور اس کے بعد پلان پلایا تھا. جی 2012-13 کی بات ہے. اب وہ اس پہ جا رہے ہیں. پھر کیوری گراؤنڈ میں جو انڈر پاس لا رہے ہیں آگے، یہ بھی پنجاب گورنمنٹ پر اس پر شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کا کنسیو کیا ہوا پروجیکٹ تھا. اسی طرح آپ ایل ڈی سی ٹی پہ بات کر لیں، اور آپ سگیاں روڈ کی بات کر لیں، برکی روڈ کی ایکسٹینشن کی بات کر لیں، بابو صاحبو کے اطراف میں روڈز کی بحالی کی، یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں لیکن حکومت تو پچھلی حکومت کے منصوبوں کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی کہ اتنے پیسے ان کی وجہ سے گئے. اب وہ منصوبے خود آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو اب آ رہا ہے نا سمن آباد موڑ انڈر پاس، یہ بھی پچھلی گورنمنٹ میں سوچا جا چکا تھا، اور یہ جو فردوس مارکیٹ انڈر پاس بنا تھا یہ بھی پچھلی گورنمنٹ میں سوچا جا چکا تھا، آلدو وہ وہاں پہ فلائی اوور بنانا چاہتے تھے. ان لوگوں نے کون سے نئے منصوبے اپنے سے بنائے؟ مجھے وہ بھی بتا دیں. یہ تو سارے پچھلی گورنمنٹ کے انہوں نے جو بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ تو سرے چڑھتے نظر نہیں آ رہے. وہ پھر کامیاب جوان ہو یا کوئی قرض ہو یا صحت کارڈ ہو یا سہولت جو آپ کے سامنے ہے، وہ تو صحت کارڈ ویسے کل سے مل جانے ہیں، اور خوشخبری انسان خبر صاحب نے کہا کہ سب لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے 3 سال بعد نا 3 سال بعد. لیکن پکی پکائی روٹیاں بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ ایک زیرو سے آپ آٹا لیں، گوندیں، اس کی روٹی بنائیں، اور پھر لیکن نا اچھی بات یہ ہے کہ چلیں پچھلی گورنمنٹ کے ہوں یا اس گورنمنٹ کے ہوں، کچھ نہ کچھ مکمل ہو عوام کے لیے. یہ دیکھیں کسی کے لیے پرسنل نہیں ہے، انہوں نے اون کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، یہ کریڈٹ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی. جو پروجیکٹ ڈیلے تھے ان کے اوپر کام شروع کر دیا، اور کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب گلاب دیوی انڈر پاس مکمل کیا، لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں. اب 2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو ان کی گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، جس کو کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. لاہور شہر کے 11 سپورٹس کمپلیکس، اور دوسرا ایرینا ایک پروجیکٹ بنانا تھا جوہر ٹاؤن پہ ایل ڈی آفس کی بیک سائڈ پہ. ہاں جی بالکل، اور یہ خاصا پرانا ہے، اور یہ خاصا پرانا 2015-16 کا. تو یہ 4-5 سال سے اس پر ڈیسیجنز نہیں ہو پا رہے. یہ بھی اگر بن جاتے ہیں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے پرانی حکومت کے تمام جو بکھیرے ہوئے گن تھے نا وہ سنبھال لیے. ہاں ایک ریکارڈ یہ قائم کرنا، نالج پارک بھی تھا، نالج پارک بھی تھا، نالج پارک منصوبہ بھی تھا. بالکل، اگر یہ تمام منصوبے مکمل کر لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا جا سکتا ہے. اچھا عرفان، آج نیو ایئر نائٹ بھی ہے، آپ ہمیشہ ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، ہمیشہ ہم دعوے وعدے سنتے ہیں کہ ہلڑ بازی نہیں ہوگی، 1 ویلرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہوتا تو اس کے برعکس ہی ہے، ہمیشہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. لوگ نیو ایئر مناتے ہی اسی طرح سے، ویلکم سال نو کو پتہ نہیں، میرے خیال سے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن لاہوریوں کا پسندیدہ طریقہ واقعی یہی ہے ویلکم کہنے کا. عرفان سے مجھے روایت کہاں سے نکلی ہے کہ جو موٹر سائیکلوں میں نکلنا، سنسر نکالنا اور لبرٹی جانا ہے اور مال روڈ جانا ہے؟ دیکھیں ہم تو خود جب بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی مال روڈ میں گزرے تو 1 ویلر جو ہے وہ اسی طرح بائک کے سلنسر نکال کے 1 ویلنگ کرتے ہوئے. اور اب تو یہ پچھلے 4-5 سال سے یہ چائنا سے جو باجے آئے ہیں نا، انہوں نے تو سر درد لگا دیتے ہیں. وہاں پہ ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے ہم نے. صحیح صاحب والا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے بار بار، ہمیشہ یاد آتا ہے. صحیح، وہ واقعی ایک درد سر ہے کہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نیا سال. میں آپ لوگ کی ہمت کو سلام کرتی ہوں، اتنے شور میں کھڑے ہو کے بیپر دینا اور پھر اسٹوڈیو کی بھی آواز سننا اور پھر باہر بہت مشکل ہے. اور ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے پچھلے دنوں سے، پچھلے کچھ سالوں سے شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، اور آج بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شدید ٹھنڈ ہوگی رات کو، اور اس میں ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باجوں کی آواز سننے کے لیے آ جاتے ہیں. طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ایسے ہی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کون سا ویلکم کہنے کا نئے سال کا نیا طریقہ ہوتا ہے. خیر ہم 1 ویلرز کو کہیں گے کہ وہ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. ہلڑ بازی اگر کی 1 ویلنگ کی، وہ بھی کر رہے تھے کہ جتنے مرضی بند باندھ لیں، جتنی مرضی تیاری کر لیں، جتنی مرضی حکمت عملی بنا لیں، جتنی مرضی آپ ہرڈلز آگے لگا لیں، 1 ویلرز کو، بائکرز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم پوری طرح تیار ہیں، اور بہت پہلے سے تیار ہیں. ہم نے آگاہی مہم آپ کو پتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے سے ہم نے شروع کر دی تھی کہ ہم اس کے اوپر اپنا ہوم ورک کر رہے تھے. جو ریکارڈ یافتہ تھے ان کا پتہ کر رہے تھے، جو مکینکس تھے جو بناتے تھے، یہ بنانے میں انوالو رہے ہیں ان موٹر سائیکلس کو، اس کو ہم نے ٹچ کر لیا تھا، پیرنٹس سے رابطہ کر لیا تھا. اس کے بعد یہ آپ کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، پمفلیٹس یہ سارے بانٹنے شروع کر دیے تھے تاکہ یہ ہمارا تک پہنچ جائے کہ ہم بڑا ہی سختی کریں گے اس دفعہ، اور کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہونے دیں گے.
اب ہمارا انفورسمنٹ کا ٹائم ہے کہ آج ہمارے جو اسکواڈس ہیں 90 اسکواڈس ہم نے بنائے ہیں ان کو ہم پلیس کریں گے اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے 14 اگست پہ بالکل ون ویلنگ نہیں ہونے دی تھی اور کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی نہیں ہونے دی تھی، انشاءاللہ اس ابھی جو اس طرح کے شرارتی لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور جو عام شہری ہیں ان کا سکون ہم بالکل کسی لوگ پر برباد نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا جی، مجھے بتائیے گا کیا کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ یہ ون ویلرز اگر ہلڑ بازی کرتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں سیلنسر موٹر سائیکلوں کے اتارے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، تو یہ چیز سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہوشیار کرنا کہ ہمارے سٹی ٹریفک پولیس متحرک ہے، آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کیا کیا کارروائی کی جا سکتی ہے ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف؟ کہ بڑا ہی کلیئر ہے اس معاملے میں ہم کہ جو اس طرح کی ڈینجرس ایکٹس کریں گے جیسے ون ویلنگ ہے، ہلڑ بازی ہے اور یہ جو غفلت لاپرواہی سے اپنی گاڑی کو چلانا ہے، اس پہ ہم ضرور ایف آئی آر درج کریں گے، مقدمہ درج کریں گے اور باقی جو روٹین کی وائلیشنز ہیں ان پر چلانز ہوں گے، لیکن جو یہ شدید قسم کی کوتاہیاں ہیں، غفلت ہے، لاپرواہی، اس کے اوپر ہم ایف آئی آر درج کریں گے۔ کیا سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے کچھ راستے بند بھی کیے گئے ہیں؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے شہر کے کون کون سے پوائنٹ ہیں جہاں پر یہ تمام منچلے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیونکہ لوگوں کی سہولت ہو جائے گی نا، بہت سارے لوگ اب نیو ایئر کی وجہ سے بھی نہیں نکلتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر وہاں پر ہوتے ہیں جن لوگوں نے جانا ہے تاکہ وہ آلٹرنیٹ راستہ اختیار کر سکے، ان کے لیے آسانی ہو جائے، تو کیا کچھ راستے بند بھی کیے گئے ہیں یا پھر محدود کیا گیا ہے راستوں کو؟ نہیں، راستے بند کرنے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم صرف یہ ہے کہ ناکہ بندی کریں گے ٹھیک ہے ان راستوں پہ جہاں پہ یہ منچلے جاتے ہیں۔ مقصد شہریوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، مقصد شہریوں کو سہولت پہنچانا ہے۔ ہم کوئی راستہ بند نہیں کر رہے ہیں، باوجود کہ کوئی راستہ بند ہو کسی مرمتی کام کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، ٹریفک پولیس کی طرف سے کوئی راستہ بند نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ہم 90 کے قریب ناکہ بندی پوائنٹس لگائیں گے اور ہماری تقریباً 2200 لوگ ڈیوٹی پہ موجود ہوں گے، بے تحاشا ہماری جو پیٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ ہوں گے اور جو ہماری آپریشنز پولیس ہے وہ موجود ہوگی، تو ہم سب مل جل کے کام کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ انشاءاللہ ہم بھی بہتری کی امید ہی رکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 2200 کے قریب ڈپلومنٹ کہہ رہے ہوں، کر پائیں گے؟ یہ بند باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ دیکھیں سی ٹی او صاحب جو ہیں انہوں نے تو آفیشیلی بیان جو دینا ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کی بات کہ ہم اس کو روکیں گے، ہم نے جو سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں ان کے پیرنٹس سے جو ہے وہ شورٹی بانڈ لے رہے ہیں، ہم مکینکس کو پکڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود شرطن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوگا اور ہوتا ہے ہر دفعہ پولیس کی طرف ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کی ناکہ بندی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور پولیس نے جو اس میں سیکیورٹی پلان بنایا ہے اس میں 150 پوائنٹ ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جن پہ سابقہ ادوار کے اندر گزشتہ سال میں یا اس سے پہلے جو ہے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جہاں پہ ون بلنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں 12 بجنے کا بالکل 12 بجتے ساتھ ہی شہر میں تڑتڑاہٹ کی آواز جو ہے وہ گونجنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے منچلے باہر نکلے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ ہمیں اس وقت کافی بے بس نظر آتی ہے۔ جس طرح بریک میں بتا رہا تھا کہ یہ جس طرح سال یہ تیاری کرتے ہیں وہ بھی تیاری کرتے ہیں، اور جتنے منظم گروپ ہیں جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ اگر 4-5 وارڈنز کھڑے بھی ہوں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہوگا کیا اس میں، سی ٹی او صاحب نے جیسے کہا کہ 90 پوائنٹس ہوں گے، اب 90 پوائنٹس کے اوپر یہ پکٹ بنا دیں گے اپنے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جائیں گی، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے مزید، صرف ون ویلرز کو روکنے کے لیے کہ وہ کہیں ون ویلی نہ کر جائیں۔ اب ان کے لیے تو ان کو تو وہ اتنا لمبا پیچ جو ہے وہ نہیں چاہیے، ان کے لیے تو جہاں پہ بھی ان کو 10 فٹ کا جو راستہ اگر کلیئر ملا تو وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ تو اس کے روکنے کے لیے آپ پورا لوگوں کو جو ہے وہ آپ دیکھیے گا رات کو کس طرح 9 بجے کے بعد لوگوں کے لیے درد سر بن جائے گا شہر میں باہر نکلنا۔ آپ کا کلمہ چوک ہوگا، جو مین چاہ رہے ہیں جیل روڈ چوک ہوگا، ان کے اوپر انہوں نے پکٹ لگا دینی ہے، اور پکٹ سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ خوار ہو جائیں گے، جو عام ٹریولر ہیں، جو عام روڈ یوزر ہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی کہ وہ کیسے گزریں گے ان ناکوں میں۔ اس کے لیے آپ کو پورا آپ کی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو ہے وہ خامیاں ہیں۔ آپ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ ون ویلنگ کرنے والے کو آپ سزا دیں، یا
پھر آپ ان کے لیے کوئی ٹریک بنائیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ سپورٹس کے طور کے اوپر لیا جاتا ہے. آپ کے پاس ہیوی بائکر لاہور میں بے شمار ہیں, آپ کے پاس ہیوی بائکرز, لیکن وہ اپنی ہیوی بائکس ان سڑکوں کے اوپر نہیں چلا سکتے. آپ کے پاس 100 سے زائد جو ہے وہ کسی مین روڈ کے اوپر آپ 100 کراس ہی نہیں کر سکتے. 70 یا 80 کی سپیڈ آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہیوی بائک جس نے رکھی ہے, جس نے اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے شوق کے لیے اس نے بائک لی ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی ٹریک ہی نہیں رکھا. ان لوگوں کے لیے یا تو آپ ٹریک رکھیں تاکہ آپ ان کو روک سکیں, مستقل بنیادوں کے اوپر کام کریں, یا قانون سازی ایسی سخت کریں کہ کوئی ون ویلنگ نہ کرے, کوئی ہلڑ بازی نہ کریں. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, آپ اسی طرح ہم پولیس کے دعوے بھی سنتے رہیں گے اور فیلڈ میں ہم سڑکوں کے اوپر یہ سارا چیزیں ہوتی ہوئی بھی دیکھیں گے. آپ اپنی دکھ بھری داستان اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ فیلڈ میں جا کے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. خیر, ہمیں اب آپ سے اجازت چاہیے. دریں آپ کوئی میسج آپ دینا چاہیں سال کے اختتام پر لاہوریوں کو, پھر میں عرفان کی طرف آؤں. جی بس میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لاہوریوں کی زندگی جو ہے مزید آسانیاں پیدا کرے, اس حکومت کو توفیق دے کے آخری جو اب 2 سال ٹیکنیکلی 1 سال جو رہ گیا اب ان کے پاس, اس میں مزید فلاح بہبود کے کام کریں, پرانے منصوبوں کو مکمل کریں, نئے منصوبے جن کا آغاز کر چکے ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کر کے آگے چلیں. آمین آمین. کیا کہنا چاہیں گے عرفان آپ؟ انا میں تو یہی کہوں گا لاہوریوں سے کہ سال 2022 جو ہے وہ بہت اچھا گزرے, آپ کی امیدوں سے اچھا گزرے, اور اس میں آپ لوگ جو آفات آئی ہمارے پاس 2021 میں 20 میں, جو کرونا کی آفات یا ہمیں ڈینگی کی جو آفات نظر آئیں, اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ڈاکوؤں چوروں سے بھی محفوظ رکھے. آمین آمین. اور خود بھی اپنی ذمہ داری تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے بجائے دوسروں کے تنقید کرنے کے, اپنے آپ کو اگر ہم دیکھ کے چیزیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ٹریک پر آ جاتی ہیں. بہت شکریہ دریں نایاب. عرفان بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ لک رات کے لیے. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین آج کے شو میں ہم یہ سال جو کہ اپنے اختتام کی طرف آلموسٹ جا رہا ہے, اس کا کچھ خلاصہ کر رہے ہیں. تو ہمارے سیگمنٹس میں بھی ہم آپ کو ہر روز باہر کے ریٹ بتاتے ہیں کہ سبزیوں کے کیا ریٹ ہیں, عوام کی کیا شکایات ہیں, عوام چاہ کیا رہی ہے, مہنگائی سے عوام کتنی تنگ ہے. تو آپ کو اپڈیٹ ہم پورا سال رکھتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے آپ کی سپورٹ اگر رہی تو ہم جاری رکھیں گے. آج سال کا آخری دن ہے, آج کچھ کیا عوام پہ طرز کھایا گیا ہے, کیا آج کچھ ہمیں ریٹ لسٹ میں کمی نظر آ رہی ہے, اور آج کیا جو عوام شکایت کرتی ہے کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ جو آویزہ کیا جاتا ہے, اس پر کوئی عمل کر رہا ہے, یہ ہم جان لیتے ہیں. ہمارے رپورٹر فاہد قیوم باہر موجود ہیں. جی فاہد کہیے گا. بات کی جائے سبزیوں کے ریٹس کی تو سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بات کی جائے پیاز کی تو پیاز درجہ اول 40 سے 42 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح سے درجہ دوم کا جو پیاز ہے وہ 35 روپے فی کلو میں میسر ہے. اسی طرح سے ٹماٹر جو ہے درجہ اول کا وہ 40 سے 50 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے, جبکہ درجہ دوم کا ٹماٹر 30 سے 35 روپے میں بھی مل جاتا ہے. لہسن کی بات کی جائے تو لہسن جو دیسی ہے وہ 250 روپے سے 260 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے, اور جو چائنا کا ہے وہ تقریباً 300 سے 350 کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے ادرک کی تو ادرک جو ہے وہ 350 سے 370 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے, اور آلو جو ہے آلو 40 سے 45 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. بات کی جائے میتھی کی تو میتھی بھی اسی طرح سے 50 سے 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. بھنڈی 200 سے 220 روپے, اور شلجم جو ہے وہ 40 سے 45 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. کریلے جو ہیں وہ 180 سے 200 روپے فی کلو, جبکہ بینگن 50 سے 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح باقی جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. کوئی سبزیاں جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہیں اور کوئی اگلے دن جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جو سبزیوں کے ریٹس ہیں ان کا متوازن جو ہے ان کو برقرار رکھا جائے تاکہ ہم جو ہے 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں. ٹھیک ہے, شہریوں کا تو آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی وہ سکون سے کھا سکے. کچھ ایسا ریلیف فراہم کیا جائے. جہاں پر شہریوں کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے وہاں پر 1 جنوری سے اچھی خبر شہریوں کے لیے کیا ہوگی, شہریوں کو ریلیف کہاں دیا جا رہا ہے, خوشخبری کیا ہوگی. اس سے پہلے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے لیکن ہم بھی آپ کو باخبر کر دیں. جی 1 جنوری سے اچھی خبر یہ ہوگی کہ صحت کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا.
اب ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ صحت سہولیات جو ہے وہ پراپر طریقے سے عوام تک پہنچائی جائیں گے، جس کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں صحت کارڈ جو ہیں وہ عوام میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ صحت کارڈ جو ہیں عوام کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوں گے؟ اگر یہ صحت کارڈ ملنے کے بعد بھی عوام نے قطاروں میں ہی رلنا ہے، جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں، کیا یہ صحت کارڈ عوام کو صحت سہولیات فراہم کرنے میں مؤثر ہوں گے؟ عوام کی جو پریشانی ہے اس کو کم کر سکیں گے؟ کیا یہ صحت کارڈ عوام کو رش جو جا کے ہسپتالوں میں فیس کرنا پڑتا ہے اس سے چھٹکارا دلوائیں گے؟ کیا یہ صحت کارڈ جو عوام جاتی ہے ہسپتالوں میں، جن کو ویل چیئر نہیں ملتے، جن کو بیڈ نہیں ملتے، ان کے مسائل حل کر سکیں گے؟ یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے رپورٹر عظمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اوور ٹو یو عظمت۔ قومی صحت کارڈ 1 جنوری سے لانچ ہونے جا رہا ہے، جس سے جو شہر کے تمام خاندان ہیں وہ اس سے مستفادہ حاصل ہو سکیں گے۔ کتنے افراد اس میں شامل ہیں، کتنی رقم ہے، یہ ہیلتھ کارڈ کس طرح ملے گا، آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد۔ میڈم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سٹی 42 کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ میڈم ایک کنفیوژن ہے، مجھے یہ بتائیے گا جو صحت انصاف کارڈ ہے، کیا یہ آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا صحت انصاف کارڈ ہے یا آپ کو علیحدہ سے نادرا سے جا کے صحت کارڈ ملے گا؟ یہ کس طرح صحت کارڈ ہمارے پاس آئے گا؟ دیکھیے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک خاندان کو صحت کارڈ ملے گا، یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ اس لیے گھر کا سربراہ جو ہے اس کے نام یہ کارڈ ہوگا، کیونکہ گھر کے سربراہ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت نادرا کے پاس موجود ہوتا ہے، اور گھر کا سربراہ، اس کی بیگم، اس کے بچے۔ اسی لیے آج کل ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کریڈینشلز، آپ اپنی ڈیٹیلز اپنے آئی ڈی کارڈ میں ایڈ کریں۔ فار ایگزامپل آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، آپ کی زوجیت میں جو ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں وہ آپ ایڈ کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹسٹکس وہاں ہونے چاہیے۔ اب ہم نے باقی اپنا جو دینا ہے وہ 2 کروڑ 15 ان کا ہم نے سب سے پہلے لاہور سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بیکاز ویریفائی ہو رہے ہیں نا ڈیٹا، کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پہلی سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ 20 اور 22 تاریخ تک امید ہے کہ 50% سے زیادہ کارڈ دے دیے جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی کارڈ چلتے رہے، مطلب مارچ کے مہینے تک بانٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ بتائیے گا کتنے سالانہ اس میں پیسے ہوں گے؟ اگر ایک جو فیملی ہے اگر ان کے 10 لاکھ خرچ ہو جائیں تو کیا وہ 6 ماہ بعد دوبارہ پیسے آنے کا کوئی سلسلہ ہو یا سالانہ اگلے سال ہی؟ دیکھیے سالانہ 10 لاکھ ہے، لیکن بیک اپ بھی ضرور حکومت نے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ مریض داخل ہو ہسپتال میں اور اس کی مزید علاج کے لیے ضرورت ہو تو کچھ نہ کچھ بیک اپ تو رکھا ہوا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ 10 لاکھ روپے مخصوص ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں ہماری ہاسپٹلز والوں کے ساتھ یہ طے ہوا ہوا ہے، جیسے ہارٹ کا آپریشن ہے، اسٹینٹ ڈلنے ہیں، باقاعدہ اس کے ریٹس دیے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو ٹرشری کیئر ہے اس کے لیے علیحدہ اس میں 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے جو آپ کو ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کارڈز جو ہیں یہ صرف جب مریض داخل ہوگا اسپتال کے اندر تب یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو مریض داخل ہوگا اس کو ملے گا، جو داخل ہوگا کوئی بھی اس کو بیماری ہوگی اس میں وہ ہیلتھ کارڈ پہ جی بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں۔ جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں، اب تقریباً اس وقت ہمارے پاس 60 سے زائد ہسپتال لاہور کے اندر امپینل ہو چکے ہیں، جیسے حمید لطیف جو ہے ہارٹ کے لیے وہ بھی امپینل ہو چکا ہے، سرجی میڈ جو ہے وہ بھی امپینل ہو چکا ہے، جو بڑے ہسپتال ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ہاسپٹلز ہیں، سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے ساتھ ایک بہت بڑا 500-600 بیڈڈ ہسپتال فیروزپور روڈ کے اوپر ہے۔ اس میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس میں او پی ڈی شامل نہیں ہے، کیا فیوچر میں کوئی ایسا پروگرام ہے کہ اگر ہیلتھ انشورنس اس طرح مزید آگے بڑھے گا تو او پی ڈیز کو بھی آپ شامل کر لیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے سرکار کے اتنے بڑے بڑے جو ہسپتال ہیں وہ سارے ان کے او پی ڈیز کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ او پی ڈیز بند ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم ان سارے ہسپتالوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ ان سارے ہسپتالوں کے اندر ہم نے ڈاکٹرز لگائے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے 46 بلکہ 48,000 کل کی جو فگر آئی ہے میرے سامنے، 48,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، فارماسسٹ، پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے اس مرتبہ میل نرسز، اب دوبارہ ہم نے 100 میل نرسز جو ہیں دوبارہ ان کی ریکویزیشن بھیجی ہے۔ یہ ہم نے اپنے ہاسپٹلز کو بھی پراپرلی اکوپ کر دیا ہے تاکہ آؤٹ ڈور کی سروس ہو، اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو
کہ بہت سارے ہسپتال جو ہیں وہ احساس اس بات کا کرتے ہیں کہ جو کارڈ والے مریض آئیں گے وہ پرابیبلی دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو پے دی آؤٹ ڈور فی، وہ اپنی فی بھی بہت جگہ پہ نیگوسیشن ہو کے فی بھی وہ کم کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی فیس میں آؤٹ ڈور میں دکھا دیا جائے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، انہوں نے بتایا کہ صحت انصاف کارڈ جو لاہوریوں کی بہت بڑی خوشخبری دی کہ 1 جنوری سے لاہور کے تمام خاندانوں کو صحت انصاف کارڈ مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ کہنا تھا۔ جی، تو صحت کارڈ جو ہے اس سے کیسے آپ مستفید ہو سکیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے آپ کو بتا دیا۔ ہم فی الحال ایک بریک لیں گے، پھر جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، آج 2021 کا آخری دن ہے اور آج نصف شب کو نئے عیسوی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم اس سال کو شروع کرتے ہیں، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اہل پاکستان اور اہل اسلام کو آنے والا سال جو ہے وہ خوشیاں، راحتیں، امن، چین، سکون لے کے آئے۔ مسنون دعا ہم پڑھتے ہیں سب مل کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ اب سب حضرات مل کے ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آئندہ ہمارا سال جو ہے یہ خوشیوں بھرا سال ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے یہ جو سال نو ہے اس کو اہل پاکستان اور اہل اسلام کے لیے امن، سلامتی، خوشحالی اور خیر و برکت کا سال بنا۔ اللہ کریم یہ سال جو نیا شروع ہو رہا ہے یہ خیر و برکت کا سال ہو، ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اہل پاکستان کو تمام وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ جو حضرات، جو خواتین ہسپتالوں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق عطا فرما، اس کو عالمی قیادت عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کو دیانتدار اور صالح قیادت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں کو عظمت، ترقی، عروج، رفعت، عظمت عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اہل پاکستان کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم یہاں کے رہنے والوں کو باہمی الفت و محبت عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں دہشت گردی کا جو فتنہ ہے اس سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہماری نوجوان نسل کو اللہ کریم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور محبت عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمارا مستقبل سنوار دے۔ اللہ کریم ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما، ہماری ماؤں بہنوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو حرمین شریمین کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ اور آخر پہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کو بھی اسی طرح سے ترقی کا سفر جو ہے وہ آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سبھی لوگوں کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبھی لوگوں کے گھر میں خوشحالی آئے، سبھی لوگ صحت اور تندرستی کے ساتھ کل نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سال میں، نئی امیدوں، نئی خوشیوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔